क्या आपने कभी अपने अमाल का जायजा लिया? दिन के उजाले में जो गुनाह हुए या रात के अंधेरे में जो गुनाह हुए, कभी उनके बारे में सोचा? आइए उलमा इकराम के साथ अपने अमाल का जायजा लें हमारे खास प्रोग्राम जायजा में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और ख़वातीन इस्लाम, मैंने सूरह हश्र सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 18 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का उन्वान है फ़िक्र आखिरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी इंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के मिलने जुलने बैठने को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने कई मरतबा दावत दी और आज भी दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुंचाने की तौफीक दे, आमीन। सामिन कराम, अपना जो उन्वान है उसके बारे में कौन बताएगा, क्योंकि दुनिया का मामला तो है नहीं। दुनिया का मामला होता तो हर आदमी कोशिश करता, पता कर लेता। मिसाल के तौर पे किसी आदमी को कमाने के लिए बाहर जाना है तो भाई पासपोर्ट तो बनाना ही पड़ेगा, वीजा तो लेना ही पड़ेगा, और अगर अरब कंट्री में जाना है तो थोड़ी बहुत अरबी तो सीखनी ही पड़ेगी। अरबी सीखने के ऊपर एक जोक याद आ गया, लेकिन वो भी हिकमत है, ऐसा नहीं कि मौलवी साहब यूं ही बयान कर रहे हैं। एक आदमी यहां से कमाने के लिए अरब दुनिया में गया और उसकी बेटी की शादी थी, कफील से उसको छुट्टी लेनी है। उनकी अरबी मौलवी साहब की अरबी से अच्छी है, एक काम करने वाले की अरबी, क्योंकि वो अपना मकसद अच्छे तरीके से रख देता है। तो बेटी की शादी थी तो उसने अपने कफील से बात किया, क्या कहा? अंता बिंत व अना बिंत सवा सवा। अंता बिंत व अना बिंत सवा सवा, अना रोह सफर। अब इसका तर्जुमा बताएंगे मौलवी साहब। आप बेटी हैं, मैं बेटी हूं, बराबर है, मैं सफर पे जा रहा हूं। उसने अपनी बात बोल डाली, भाई आपके पास भी बेटी है, मेरे पास भी बेटी है, और दोनों की बेटी बराबर है, इसलिए मैं सफर पे जा रहा हूं, यह मकसद है। कफील समझ गया,
भाई छुट्टी मिल गई, तो देखा आपने तैयारी की। अब देखिए दुनिया के मसले के लिए फुल तैयारी चल रही है, हर तरह की तैयारी, जहां जाना है। हम और आप दो जगह से घूम के आकर तीसरी जगह पे हम और आप चल रहे हैं। दो जगह से घूम के आ गए हैं, क्या आपको मालूम है? दो जगह से घूम के आ गए हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीठ से अल्लाह ने सबको निकाला, जिसमें हम लोग भी थे, निकाल दिया। वो दुनिया देख लिए। मां के पेट में 9 महीना रह के आ गए हैं, दूसरी दुनिया भी देख लिए। अब ये तीसरी दुनिया में चल रहे हैं। अभी एक में और रहना है, उसके बाद मंजिल आएगी। यानी 5 जगह पे आपको घूमना पड़ेगा। तीसरे जगह पे हैं, 2 जगह घूम के आ गए हैं, और अभी 2 जगह और मसला है। तो मौलवी साहब की तकरीर वो आइंदा क्या होगा उसी के बारे में। अब वो बात कैसे पता चले? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बता सकते हैं, वही के जरिए ही पता चलेगा। दुनिया का मसला रहता तो हम और आप कोशिश कर लेते, ये कर लेते, पासपोर्ट बना लेते, वीजा ले लेते। अब चलिए कोशिश ये करेंगे कि भाई दुनिया के अंदर रहते हुए हम और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कैसे मेहनत कर रहे हैं भाई? मेरा नाम ऊंचा हो जाए, नाम ऊंचा हो जाए, फलाने आदमी है, ये है, वो है। मेरा कपड़ा अच्छा हो जाए, भाई खाना पीना सब कुछ है, रिहाइश, अल्लाह, मेरा घर अच्छा हो जाए। जितनी मेहनत हम और आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, आप याद रखिए आधी मेहनत भी अगर आखिरत के लिए करेंगे, आखिरी, ये मौलवी साहब जरा उभार रहे हैं, वहां कामयाबी, जहां कामयाबी फिक्स है कि भाई आप जो भी मेहनत करेंगे, एक का कितना मिलता है भाई? वहां एक का कितना मिलता है? एक नेकी करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? 10 गुना ना, और 10 से लेकर कहां तक? 700 गुना तक। जो चीज पक्की है, जो चीज पक्की है, जिस पर मोहर लगी हुई है कि वो चीज मिलके रहेगी, हम और आप कितनी फिक्र करो। फिक्र का माना क्या है? फिक्र का माना क्या है? फिक्र का माना ये फिक्र करना। फिक्र का माना क्या है? कोई परेशानी आए, आने से पहले ही भांप लेना कि परेशानी ना आए। भाई ये सब काम करते रहो ताकि परेशानी ना आए। सैलाब आ रहा है, वो तो सैलाब से पहले ही बड़े बड़े डैम बना, वो जो बड़ा बड़ा ऊंचा होता वो बना के रख दिए ताकि सैलाब ना आए, तैयारी कर लेते। बंदर जो है, बंदर को कभी आपने देखा है कि वो घर बना के रहता है? कभी देखा आपने बंदर को घर बना के रहता? ठंडी में उसकी हालत क्या होती है, बरसात में हालत क्या होती है? वो ये कहता है कि आइंदा बनाऊंगा, और फिर आइंदा साल आ जाता है, वो यूं ही रह जाता है। जानवरों को देख लीजिए, जिंदगी गुजार रहे हैं। आप जमीन पर जो जानवर चल रहे हैं उसको देख लीजिए, जिंदगी गुजार रहे हैं, सब जिंदगी गुजार रहे हैं, सबका चल रहा है। लेकिन हम और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो आखिरत की तैयारी के लिए। यहां जितना वजूद हमारा रहेगा, हम और आप जब तक रहेंगे तो टोटल वहां की तैयारी है। क्यों? एक मंजिल है, उसके बाद आखिरी मंजिल हमारी है जन्नत या जहन्नम। जो आदमी नेक रहेगा तो उसके लिए जन्नत, और अगर बुरा रहा तो उसके लिए जहन्नम। फिक्र करना, आखिरत। आखिरत किसे कहते हैं? आखिरत जो जिंदगी आइंदा आने वाली है, जहां हम सबको जाना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार किसी ने किया है और ना कर सकता है। अल्लाह के बारे में लोगों का इख्तलाफ है, कुछ लोगों का अल्लाह के बारे में भी इख्तलाफ है। कुछ लोग बोलते एक, ज्यादातर लोग बोलते एक अल्लाह, कुछ लोग कहते 2 3, कुछ लोग कहते सब अल्लाह। हम मुसलमान कहते हैं सब अल्लाह नहीं, सब चीज अल्लाह की है। सब अल्लाह नहीं है बल्कि सब चीज अल्लाह की है। अब इसमें यह है कि मौत के दरमियान उनके लिए भी कोई इख्तलाफ नहीं। मौत के सिलसिले में वो लोग भी कोई इख्तलाफ नहीं रखते, बोले मौत तो आनी है। तो जब मौत आनी है और हमें और आपको चले जाना है, तो वहां के लिए कितनी फिक्र कर रहे हैं हम और आप। इसलिए फिक्र करना। आज बैठे हुए आप लोग काबिल मुबारकबाद है अल्हम्दुलिल्लाह कि आखिरत की फिक्र के सिलसिले में यहां जमा है। मौलवी साहब कोई दुनिया की बात नहीं करेंगे। लोग आते हैं मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब
دعا کر دیجئے مولوی صاحب میری تجارت اچھی چلنے لگے، کاروبار اچھا ہو جائے، دعا کیجئے۔ تو جب مولوی صاحب نے دعا کر دیا، کاروبار اچھا چلنے لگا، تو مولوی صاحب نے ایک مرتبہ فون بھی کیا کہ بھائی صاحب کیسا چل رہا ہے، ذرا ملنے کے لیے آنا تھا آپ سے۔ اچھا، پھر مولوی صاحب سامنے نظر آ گئے، وہ بھائی مولوی صاحب آ رہے ہیں، ان کو بولنا ذرا بیٹھا دینا، میں ابھی کام سے آتا ہوں۔ اچھا، کیونکہ مولوی صاحب وہ رسید لے کر آئے ہوں گے۔ چلیے الحمدللہ کم سے کم اتنا تو ہے کہ لوگ علماء کو دعا کے لیے تو رکھے ہوئے کہ بھائی دعا کر دیجئے، الحمدللہ، لیکن اس کے لیے بھی یاد رکھنے کا کہ جب مولوی صاحب کی دعا سے فائدہ ہو جائے تو فائدے میں بھی یاد رکھنے کا کہ مولوی صاحب آپ نے دعا کر دیا تھا، الحمدللہ میرا بڑا فائدہ ہوا، کبھی اس بندے کو یاد کر لیجئے گا۔ اب بندے کو یاد کرنا ہے، بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھا، مولوی صاحب کا فون آ رہا، کاٹ دینے کا۔ کیسے ہیں بھائی؟ مولوی صاحب کا فون آ رہا، بہت بزی ہوں، بہت بزی ہوں۔ اور پھر جب کبھی ٹکرا گئے، اوہو معاف کیجئے گا، اصل میں آپ کا فون تھا اور میں ذرا اس وقت بزی ہوں، سوری ہے۔ بندے کو یاد کر لیجئے گا، اور جب بار بار کچھ ہوا مسئلہ، وہ بھائی لگ رہا کچھ کام ہے، کچھ یہ ہو رہا، سائڈ ہو جاؤ، جی نہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ یہاں جمع ہے آخرت کی فکر کے لیے، یہاں جمع ہو گئے الحمدللہ۔ آئیے غور کر لیجئے دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، جس کے لیے دوڑ دھوپ، اس کی ٹوپی، اس کے سر، اس کا اس کو پہنا دیا، اس کا گھوٹالا کر دیا، اس کا اس کو مار دیا، اس کا یہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ سب چل رہا۔ اچھے خاصے لوگ سب اس حمام میں ننگے نظر آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہاں کے لیے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال بڑی محنت ہو رہی ہے، لمبی چوڑی محنت ہو رہی ہے۔ یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں کھائے پیے جوان ہوئے بوڑھے ہو گئے مر گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ جہاں ہمیشہ رہنا وہاں کی تیاری۔ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20۔ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ کیسا دھوکا، کتنا بڑا دھوکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، لوگوں کے نزدیک بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہ ہے کیا چیز؟ سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2320، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا۔ آپ دیکھ لیجئے، ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ جب پیدا ہوگا تو ہمارے خلاف چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے، کھلانے والا پلانے والا، کہ ماں کے پیٹ میں پوری غذا پہنچاتا ہے، اور جب وہ باہر آ جاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بڑا مالدار بنا دیتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، مسلمانوں سے صرف حور کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے دنیا دے رکھی ہے۔ آپ جائیے سویڈن چلے جائیے، دنیا کا بڑا مالدار ملک ہے، یہ مالدار لوگ ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، تجارت ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ بتا سکتے کون سی چیز نہیں ہے؟ ایک چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کون سی چیز ہے وہ جو نہیں ہے ان کے پاس؟ الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس وہ ہے۔ کون سی چیز ہے وہ؟ اسلام، ایمان۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ مکس نہیں کیا، یعنی شرک کو نہیں ملایا، تو انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہے۔ ابھی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ واجپئی جی کو بھارت رتن ملا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ بھارت رتن ملا ہے۔
لیکن واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو انمول رتن ملا ہے. یہ سنے آپ لوگ, واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو انمول رتن ملا ہے. یہ انمول رتن کیا ہے بھائی صاحب, کون بتائیں گے انمول رتن کیا ہے؟ پہنچ گئے ایک جگہ, میں نے کہا یہ مثال دیا تو کہا مولوی صاحب انمول رتن کا معنی کیا ہے؟ مولوی صاحب انمول رتن کا معنی کیا ہے؟ بھائی واجپئی جی کی بہن کی نواسی کو انمول رتن ملا ہے. مولوی صاحب برابری نہیں کر رہے, وہ تو تھوڑا لفظ کو ادھر سے ادھر سیٹ کر رہے ہیں, ورنہ اسلام کی کوئی برابری کر سکتا ہے؟ ایمان کی کوئی برابری کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. تو یہ شانتی کا ذریعہ, اور اسی کے ذریعے ہم کو وہاں کے بارے میں پتا چلتا ہے. دنیا میں لوگ نہیں مانتے بھائی, جو چیز نظر آ رہی ہے ہم اسی کو مانتے, جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کو ہم مانتے ہی نہیں. ہم میں سے بھی کچھ کلمہ پڑھنے والے لوگ یہ بولتے بھائی قبر کے اندر عذاب ہوتا, وہ ہم کو کیا معلوم, وہ ہم مانتے انتے نہیں. اچھا نہیں مانیے گا بھائی, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, اللہ تعالیٰ بتا رہا, وہی کے ذریعے پتا چلتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو آپ نہیں مانیے گا. اچھا ٹھیک ہے, جب کوئی بھی آدمی ایسا کہے کہ کا ہو رہا ہے اندر ہم نہیں مانتے, تو اس کو مل کے ایک گھوسا ماریے. کیا کرنے کا اس کو؟ ایک گھوسا مارنے کا. اے بھائی درخت کو تو دیکھ رہا ہے کیا؟ درخت کو دیکھ رہا ہے کیا؟ ایک گھوسا اس کو مارنے کا. درخت دیکھ رہا ہے کیا؟ درخت نہیں بھائی, درخت تو نہیں دیکھ رہے, درد ہو رہا ہے ایسا. اچھا تو نہیں دیکھ رہا لیکن درد ہو رہا ہے, تو درد ہو رہا تو درد ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی درد جب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب درد ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. تو بھائی عذاب ہو رہا تو نہیں دیکھ رہا کیونکہ تیری آنکھ ہے ہی نہیں ایسی کہ تو اس چیز کو دیکھ سکے, تو انکار کر دے گا. اسی لیے ایسے لوگوں کا جہاں بھی کوئی کچھ ایسا کہے ایک غصہ مار دیجئے, چل بھائی درد دکھا. جب تو درد دکھا دے گا تو میں بھی عذاب قبر تجھ کو دعا کروں گا اللہ سے کہ دکھا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ بھائی دکھا دے عذاب قبر, لیکن کیوں نہیں؟ بولے اگر عذاب قبر کو دیکھ لیں گے نا تو لوگ دفنانے کے لیے نہیں جائیں گے مردے کو, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا نہیں کی. ورنہ لوگ بولتے ارے بھائی اندر کچھ ہو رہا ہے تو قبرستان تک کون جائے گا چھوڑنے, بس یہی چھوڑ کے بھاگ جاؤ, ادھر ادھر چلے جاؤ. بڑی حکمتیں ہیں. تو لوگ بولتے جو چیز نظر آئے اسی کو لینے کا, جو نظر نہیں ہے اس کو نہیں لینے کا. بالکل غلط ہے یہ. اللہ سچا ہے, اللہ کی بات سچی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی. دنیا جس میں ہم اور آپ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارا کرتے تھے. سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2377. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے, حصیر پر چٹائی پر لیٹے ہوئے, کبھی لیٹ کے دیکھیے, اور ذرا یہ کپڑا نکال کے, مطلب پورا نہیں, ایسا پیٹھ اٹھ کھلا رہے, اور چٹائی پر لیٹیے, اور چٹائی کے اور حصیر کے نشانات آپ کے پیٹھ پر رہے ہیں. ذرا دیکھیے, جو مخمل پہ ہیں, قالین پر ہیں, گدے پر ہیں, سب کو تو چٹائی بھی نصیب نہیں ہوگی. جو مخمل پہ ہیں, گدے پر ہیں, قالین پر ہیں, مرنے کے بعد کیا چٹائی ملے گی؟ حصیر ہے نہیں. تو کبھی کبھی اس طریقے سے آپ رہیں گے, دنیا میں زندگی گزاریں گے, تو آخرت کے بارے میں پتا چلے گا, شانتی آپ کو ملے گی. تو چٹائی اور حصیر کے نشانات جب پیٹھ کے اندر ہیں, تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے گدا بنا دیتے ہیں. گدا, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کیا دنیا سے الگ تھلگ ہے, کیا دنیا کے اندر ہیں لیکن دنیا سے الگ تھلگ ہے. ایک مثال کے ذریعے اس کو بتانا چاہتے ہیں. پانی میں ہم اور آپ چل رہے ہیں, پانی میں, تو پانی میں کشتی چل رہی ہے, پانی کے اندر کشتی چل رہی ہے. تو کشتی چل رہی ہے, پانی میں چل رہی ہے, پانی میں چل رہی ہے, پانی میں چل رہی ہے. اگر کشتی میں پانی چلائے, کشتی میں پانی چلائے, جہاز میں پانی گھس جائے, تو جہاز ڈوبے گا یا نہیں ڈوبے گا؟ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا ہمارے اندر گھسنی نہیں چاہیے. اگر گھس جائے گی تو کشتی کی طرح ہم سب ڈوب جائیں گے. رہنا ہے لیکن اوپر ہی تیرتے رہنا ہے, تیرتے رہنا. کیسے رہنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی ولی دنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. کیا لینا دینا, ارے میں اور دنیا,
بس ایک سایہ دار درخت ہے، وہاں پر ذرا سا ٹھہرے پھر چلے اور منزل کی طرف جانا ہے، رہنا ہے دنیا میں اسی کی طرح، کشتی کی طرح جو چل رہی ہے پانی پر، لیکن اندر نہیں گھسنا چاہیے، وہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6116، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر، اجنبی ہو اور مسافر ہو۔ اجنبی اس کو بولتے ہیں، سب لوگ اس کو تاکتے رہتے ہیں، وہ نیا کوئی آدمی، کون ہے بھائی یہ، ارے یہ کون ہے، پوچھتے کون ہے یہ، کون ہے، اس کو بولتے ہیں اجنبی۔ مسافر، ہاں کوئی ہوگا ایسا، ایسے زندگی گزارو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کرتے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں، میں ابھی نہیں مروں گا، 60 سال کے بعد مروں گا، 70 سال کے بعد مروں گا، پوتا ہے ایک پوتے کی شادی ہو جائے تب مرتا، خواہش دیکھ لیں، اچھا پوتے کو ایک بیٹا ہو جاتا تب مرتا۔ جتنا آدمی بوڑھا ہوتا ہے 2 چیز میں جوان ہو رہا ہے، خواہش، لمبی عمر، اوہ یہ ہے وہ، یہ ابھی تو ایک گاڑی اور آ جاتی، اوہ ابھی ایک اور ہو جاتی، ایک دکان اور ہو جاتی، میں ابھی کہاں سے مرنے والا ہوں، ارے نہیں لوگ مر رہے ہیں وہ لوگ، ابھی تو میں جوان ہوں بھائی، اتنا جلدی چلا جاؤں گا نا، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ شام کرو تو صبح کا انتظار نہیں، صبح کرو تو شام کا انتظار نہیں، ارے صحت کو غنیمت جانو، کیا بیان کریں، صحت کو برباد کر رہے ہیں، دھوک رہے ہیں، ہوک رہے ہیں، جان رہے ہیں دھوکنا، لے رہے ہیں اندر، لے رہے ہیں باہر ڈال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ سب گلتے رہتا ہے، ہاسپٹل میں چلے جاتے یہ سب کھا کے دیکھ لیجئے پورا کٹا ہوا، آپریشن کر لیتے، وہ پان کھا رہے ہیں، اس کے اندر گٹکا کھا رہے ہیں پورے۔ آج دوست ہے، السلام علیکم، سلام علیکم سلام، صحت جب چلی جائے گی تو کوئی بھی دوستی یاری نہیں۔ ارے جا کے دیکھیے ہاسپٹل کے چکر لگائیے تب اپنی صحت کے بارے میں پتا چلے گا، ہم اور آپ ہاسپٹل کیوں نہیں جاتے؟ او بھائی اگر میں ہاسپٹل چلا جاؤں گا تو میں ہی بیمار پڑ جاؤں گا، اس لیے نہیں جانے کا ہاسپٹل، بھائی بچے رہو، الگ تھلگ رہو، جائیے اپنی صحت کا اندازہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ برباد کر رہے، خالی وقت ملا ہوا ادھر ادھر برباد کر رہے، جی نہیں، صحت، ارے زندگی ملی ہوئی ہے، کب بلاوا آ جائے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، چلنا ہے ہر ایک کو چلے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تم کو کل قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بڑا کامیاب ہے، وہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے، فکر ہی کے لیے تو بیٹھے ہیں، شروعات کہاں سے ہوگی؟ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، وہاں ہر ایک کو جانا ہے۔ راکھ بنا دو، یا شیر کھا جائے یا جانور کھا جائے، ندی میں بہا دیں، جلا دیں، گاڑ دیں، کہیں بھی رہے، منزل ہے اس کے لیے، وہاں وہ جانا ہے، ہر ایک کو پہنچنا ہے۔ کون ساتھ میں جا رہے ہیں؟ ابا، امی، بیٹا، بیٹی، جس کے لیے سب کر رہے ہیں، 6-5 کر رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں، نہ ابا نہ امی نہ بیوی نہ شوہر، کوئی بھی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، چلے نماز قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، روزہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، زکوٰۃ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے، صدقہ و خیرات قبر میں جانے کے لیے تیار ہے۔ فجر کے وقت مؤذن صاحب کہتے الصلاۃ خیر من النوم، سنیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہمارے کچھ بھائیوں کے حالات یہ ہیں، النوم خیر من الصلاۃ، مولوی صاحب بھی رکھا کے بول دیے، النوم خیر من الصلاۃ، الٹا کر دیا، نیند نماز سے بہتر ہے۔ واہ بھائی واہ، اچھا ٹھنڈی کا موسم، لا بھائی گدا لا، صبح کے وقت جو نیند آتی ہے نا بھائی، کیا معلوم کون پاؤں دباتے رہتا، صاحب حاضر ہو جاتے، اور وہ چن چن کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ رات بھر جو گیم چلتا ہے نا، گیم وہ موبائل پر نوجوان لوگ ہیں سیٹنگ کیے ہوئے ہیں،
وہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک والا، اور ہماری صبح ہوتی ہے بھائی 11 اور 12 بجے، کان میں بھی نقصان ہو جاتا، گوج نکالنا پڑے گا۔ کان میں کیا نقصان ہوتا بھائی؟ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان ہے۔ تیاری یہ سب چیز ساتھ میں جائے گی، جس کے لیے تیار ہو جائیے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ فکر، ارے فکر تو حضرت عثمان نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی فکر ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دے دی، گارنٹی دے دی۔ ہمیں اور آپ کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی۔ جن کے لیے گارنٹی ہے جنت کی، ان کی یہ حالت ہے۔ دلیل سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2308، ہانی جو ان کے غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ جب بھی قبرستان جاتے تو روتے، اتنا روتے حتی یبل لحیتہ، داڑھی جو ہے وہ بھیگ جاتی۔ آج ہم میں سے کچھ بھائی کے بعد داڑھی ہی نہیں ہے کہ بھیگے گی کیسے؟ ٹھیک ہے بھائی، ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا پوائنٹ، قبرستان گئے بھی تو بڑی محنت سے، جنازے میں ساتھ میں نکلے اور ادھر ادھر تاکنے لگے، پتلی گلی کب ملے گی کہ جو بھاگ جاؤں، گئے ساتھ میں، پتلی گلی ملی اور سائڈ سے نکل گئے۔ کچھ لوگ چلے 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 جنازے کے ساتھ رہے، نماز پڑھ لیے اور اس کے بعد دکان ہے۔ کچھ لوگ آخر تک رہے، چلے چلے دیکھ لیجئے پہنچے وہاں، جب قبرستان جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آخرت کی فکر۔ کہا جاتا تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ روتے نہیں، لیکن قبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، جنت کی بشارت ملی ہے لیکن پھر بھی رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه۔ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا کامیاب ہوتا رہے گا، جو یہاں ناکام ہوا ناکام ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ہم لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں، ہم میں سے بھی بعض بھائی جاتے ہیں، وہاں فون پر بات کر رہے ہیں، دکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ارے اس دکان کے بارے میں سوچئے، وہاں کی تیاری کیجئے جہاں آنا ہے۔ کیا فکر ہے؟ ارے کس کو فکر ہے؟ وہاں پہنچنا ہے بھائی۔ شروعات دیکھ لیجئے، جنازے کو تیار کیا جا رہا ہے، کاندھے پر لاد کے لے جا رہے ہیں۔ فکر، آج اس کا جنازہ گیا، کل میرا جنازہ جانے والا، میں کاندھا دے کر پہنچا رہا ہوں، کل لوگ مجھے کاندھا دے کر پہنچائیں گے۔ یہ ایسا ہوگا۔ جب مرنے والا مرتا ہے تو لوگ دو طریقے سے افسوس کرتے ہیں، جبکہ افسوس تین طریقے سے ہونا چاہیے، دو طریقے سے کرتے ہیں۔ اوہو، ان کے بال بچوں کا کیا ہوگا؟ صاحب کے بال چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہوگا؟ اوہو وہ اچھا نہیں ہوا۔ نمبر دو، ارے بڑے تاجر ہیں، ان کی تجارت کا کیا ہوگا؟ میرے بھائی وہ تیسری فکر ہے، تیسری، وہ آج گئے ہیں کل میری باری آنے والی ہے، یہ کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج وہ بھائی گئے ہیں کل میری باری آئے گی، یہ تیسرا سبق ہے جس کو یاد کرنا ہے۔ یہ اصل ہے کہ جی میں جانے والا ہوں۔ کہاں ہے فکر؟ صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1385، اذا وضعت الجنازہ فاحتملها الرجال على اعناقهم، جنازہ تیار ہو گیا، لوگوں نے کاندھے پر اٹھا لیا، تو جنازہ بولتا ہے، مردے بولتے ہیں، اور بولنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ مردے بولتے ہیں، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، مردے بولتے ہیں، بولنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ مردے ہنستے ہیں، ہنسنا بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ مردے روتے ہیں، رونا بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ جانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ کافر کے بھی ساتھ ہے، اور اگر ایمان والا ان کا بھی مسئلہ صحیح ہے تو ٹھیک، ورنہ مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ بزرگی کی دلیل کہیں ہے ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے، جنازہ چلا، کہاں لیے جا رہے ہیں مجھ کو؟ یا ویلہا این یذهبون بیا، ہائے کہاں لیے جا رہے ہیں مجھ کو؟ ہر جنازہ بولتا، ہر مردے بولتے ہیں، چاہے کوئی بھی رہے بولتے، ہائے کہاں لیے جا رہے ہیں؟ اوہو، اگر نیک ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو جلدی لے چلو،
اور اگر برا ہے یا ویلھا این یذھبون بہا، کہاں لیے جا رہے ہیں، یہ آواز انسان کے علاوہ دنیا کی تمام چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے لصعق، بے ہوش ہو جائے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے۔ ہماری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی بالکل نہیں۔ اب اندر چلے، اندر کئی من مٹی ڈال دیے ہیں، ختم، وہی ہمارا گھر ہے۔ 3 چیز کے لیے مر رہے تھے نا، اب جب ہم مر گئے تو نام کے آگے لگ گیا مرحوم، مرحوم ہے یہ۔ جب ہم مر گئے تو ہمارے جسم پہ آ گیا کفن، جب ہم مر گئے تو ہماری بلڈنگ سے ہٹ کر یہی قبر ہماری منزل ہے۔ اب وہی، اب 3 چیز ہمیں مل گئی۔ 3 چیز کے لیے مر رہے تھے، 3 چیز مل گئی۔ مرنے کے بعد مرحوم لگ گیا، کفن مل گیا، اور قبر جگہ مل گئی۔ آخرت کی پہلی منزل سوچئے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کی حالت یہ تھی، ماں بہنوں سے کہتا ہوں، اسما بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1372، زج المسلمون زجتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قبر کے بارے میں بیان کرتے تو صحابہ کرام دھاڑے مار کر رونے لگتے، آواز آ جاتی رونے۔ اور آج کل اگر رونے والی تقریر ہو، مولوی صاحب سب کو ڈراتے رہیے گا کا، یہ ڈرانے والی ہی تقریر کرتے، گھبراہٹ والی، ارے کچھ خوشخبری بھی تو سنائیے۔ تو اگر اس میں کچھ مسالہ لگایا، واقعہ لگایا، کچھ غلط کیا، کچھ واہ واہ کیا بولے، کیا بولے، بہت اچھا بولے، کیا بولے، بہت اچھا بولے، کیا بولے، سمجھے کچھ کیا، کیا ارے اچھا بولے، اچھا بولے، اور کیا کچھ سمجھ میں آئی بات، ہاں اچھا بولے بھائی، اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا کہ آپ ڈرا رہے ہیں۔ اور جب آپ نے ایک مرتبہ ایسا خطبہ دیا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں بھر، سب رو رہے، دل جو ہے گھبرا گئے، اللہ کے رسول لگ رہا ہے یہ الوداعی ہے، الوداعی ہے، کچھ وصیت کر دیجئے، کچھ بتا دیجئے۔ تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی۔ چلیے وہاں ہم پہنچ گئے، آخرت کی فکر کیجئے، پہلی منزل ہے، پہنچے وہاں۔ کون آئے؟ 2 آ رہے، منکر نکیر 2 آ گئے، کالے سیاہ چہرے والے، نیلگو آنکھوں والے، ارے آنکھ ایسی ہے ایک مرتبہ فوکس کرتے تو آنکھ چدھیا جائے، لگتا ہے کہ وہ دیگ کے بڑے بڑے دیگچے ہیں جس میں پلاؤ بنتا ہے نا، کتنا بڑا پیتل کا دیگچا ہوتا ہے بڑا سا جس میں گوشت بناتے ہیں، اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اور دانت ایسے ہیں ان دونوں کے گائے کی سینگ ہے لمبی لمبی، زمین کو پھاڑتے ہوئے اپنے بالوں سے چیرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ مومن ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث، تیاری کر لیجئے، ایمان کو پکا کر لیجئے، مومن ہے اندر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہیں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر تم لوگوں کو ہوش آ جائے گا جیسے دنیا میں ہوش ہے، جیسے دنیا میں ہوش میں ہو قبر میں بھی ہوش میں رہو گے، اور پوچھنے والے دونوں پوچھیں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ کہا فَبِفِيهِ الْحَجَرِ، تب تو میں منکر نکیر کے منہ میں پتھر گھسا دوں گا، یعنی میرا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ سوال پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو ایک روایت میں اور آیا کہ میں ان دونوں سے پوچھ لوں گا مر ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ ایمان اتنا مضبوط بنائیے تب نہ اندر کام آئے گا بھائی۔ اور نمازی کی شان تو بڑی اونچی ہونے والی ہے اندر، جو نمازی ہے اللہ سے اسی طرح سے دعا کرتے رہے، اللہ نمازی بنا کر کے رکھ، وہاں نماز کام آنے والی ہے، نمازیوں کی شان بڑی اونچی ہوگی۔ مستدرک حاکم کتاب الجنائز کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1403، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ دعونی اصلی، چلیے چھوڑیے پہلے مجھ کو نماز پڑھنے دیجئے۔ آج کل ہماری نماز 8 کی کھاٹ کی 360 کی، 8 والی جمعہ کی نماز، کھاٹ والی وہی
قبرستان والی نماز اور 360 والی عید بقرعید، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، داڑھی اڑی چھلا لیے اور عید کے دن مصلی بغل میں دبا پہنچ گئے، حاضر ہو، سبحان اللہ الحمدللہ، عید ملن، گلے ملے بھائی، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایک اور عید کا موقع نصیب فرمایا، بقرعید کا موقع نصیب فرمایا، اللہ بار بار اسی طرح نصیب فرمایا، الحمدللہ سبحان اللہ، بھائی سب کام سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ نمازی کی شان، تو آپ بولیں گے مولوی صاحب میں بھی تو جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں، تو وہ جیسے آئیں گے پوچھنے کے لیے تو میں بول دوں گا دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو۔ جو بھی آدمی مرتا ہے جس وقت دفنایا جاتا ہے اس کو یہ لگتا ہے، دکھایا جاتا ہے سب کو کہ سورج ڈوب رہا ہے، تو سورج ڈوب رہا ہے تو بھائی کون سی نماز ہوتی ہے سورج ڈوبنے کے وقت؟ جمعہ کی نماز، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، کون سی نماز ہوتی ہے بھائی سورج ڈوبنے کے وقت؟ تو بول دیں گے کہ میں بھی جمعہ کی پڑھتا تھا۔ عصر کی نماز چھوٹی جا رہی ہے، دعونی اصلی، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو۔ آپ نماز پڑھ لیجئے گا۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ارے میرے سوال کا جواب دیجئے، دعونی اصلی۔ ارے منکر نکیر کے ساتھ سوال جواب کرنے والوں کے ساتھ ایک نمازی کتنی ہمت کے ساتھ بات کر رہا، یہ ہے فکر، تیاری۔ پڑھ لیجئے گا نماز، میرے سوال کا جواب دے دی، دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو۔ 3 مرتبہ جب ایسا ہو جائے گا، نماز تھوڑا نہ پڑھنا ہے، ان کو لگ رہا ہے اوہ عصر کی نماز چھوٹی جا رہی، لگ رہا تھا ایسا۔ اچھا کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اللہ ذالک متا والا ذالک حیتا والا ذالک تبعث انشاءاللہ، اوہو اسی پر زندہ رہے، یا پہلے حیتا کا لفظ ہے، زندہ رہے، اسی پر مرے، اور کل قیامت کے دن اسی پر تم اٹھائے جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے ایک نمازی کی شان، تو فکر کرتے ہوئے پکے نمازی بن جائیے، ورنہ مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے۔ مولوی صاحب تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے، جو تیاری کر رہے ہیں ان کا بڑا فائدہ، کیا معلوم کب بلاوا آ جائے اور کب جانا پڑے، وہاں فائدہ ہو۔ چلیے صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، آخرت کو یاد کر رہے ہیں، آخرت کو یاد کر رہے ہیں، وہاں کی آگ کیسی آگ ہوگی؟ یہاں کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ ہے، 69 وہاں کی آگ۔ ارے وہاں کھانے کو کیا ملے گا، پینے کو کیا ملے گا؟ کھانے میں ہم میں سے کچھ بھائی بڑے نازک مزاج ہیں، نازک مزاج، کھانے کے فلانے ہوٹل ہی کا کھانے کا، فلانے باورچی کے ہاتھ کا ہی کھانے کا۔ اچھا بیوی نے ذرا سا نمک زیادہ کر دیا تو پورا پلیٹ اٹھا کے بیوی کے منہ پہ مار دیا، کھانے کو پھینک دیا۔ نمک ذرا کم ہو گیا تو کھانے کو پھینک دیا۔ کتنا نازک مزاج ہے، نمک زیادہ کائے ہوا، نمک کم کائے ہوا، وہاں کا کھانا کیسا کھانا ہوگا؟ گرمی کا موسم آتا، آئس کریم چلا رہے ہیں، پانی پانی پانی، اچھا ہے، اور گرمی جون جولائی کی، اوہو کتنے لوگ مر جاتے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ذرا فکر تو کیجئے کیا ہوگا، کیا ہونے والا؟ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا ٹخنا، کسی کا گھٹنا، کسی کی کمر اور کسی کی گردن، کوئی پورا ڈبکی مار رہا ہے۔ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ یہی فکر کرنے کے لیے بیٹھے، کیا ہوگا وہاں؟ کون بچے گا؟ بچیں گے لوگ۔ ارے کون بچیں گے؟ بچیں گے لوگ۔ کون؟ 7 لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، 7 لوگ۔ دعا کیجئے اللہ ہم لوگوں کم سے کم ان 7 میں سے کہیں نہ کہیں تو کھڑا کر دے، دعا کیجئے آمین۔ کون سی حدیث ہے وہ؟ تیاری، اسی تیاری کے لیے بیٹھے نا۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الحدود کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 6806، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، وہاں اللہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا، نہیں، کیونکہ عرش کا لفظ ہے ہی نہیں تو کہا گیا ہم ترجمہ کرنے۔ بھائی جتنا لکھا ہوا اتنا ہی کرنے کا نا، نہ بڑھانے کا نہ گھٹانے کا۔ بھائی اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا، اللہ کا سایہ ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد عرش ہے، جی نہیں، جتنا لکھا ہے اتنا ہی بولنے کا، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ 7 لوگ، اب 7 کون لوگ ہیں؟ یہی ہے تیاری، یہی ہے فکر۔ کون لوگ ہیں؟ امام عادل، انصاف کرنے والا امام، حاکم،
جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا. اب ایک ذمہ دار بنا دیا اللہ نے, ذمہ دار بنایا, حاکم بنایا, ملک کا حاکم بنا دیا, وہ انصاف کر ہی نہیں رہا, اپنے حساب سے چلا رہا, اپنی دیکھ رہا ہے, وہ کر رہا ہے. جی نہیں, انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے سائے میں ہوگا. اب باری آ گئی نوجوانوں کی. ماشاءاللہ بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا, سبحان اللہ. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, اللہ کے سائے میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی. ہم اور آپ اپنی جوانی قابل مبارک بات ہے بھائی, جو لوگ لگا رہے ہیں قابل مبارک. جوانی دیوانی ہوتی ہے, شراب کباب شباب. آج نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہے, برباد کیا جا رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو جو اپنا قیمتی وقت نکال کر علماء کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے, یہاں جڑے ہوئے ہیں وہاں اللہ کا سایہ آپ کو مل جائے گا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی. یہ نہیں چوراہوں پر کھڑے ہو کر غیروں کی بیٹیوں پر آواز کسنے میں لگا دیا. 14 فروری کو کیا ہوا تھا بھائی؟ 14 فروری کو کچھ ہوتا ہے کیا؟ کون بتائیں گے 14 فروری کو کیا ہوتا ہے؟ واہ دیکھیے 14 فروری SMS گھنٹوں بات کر رہے ہیں بھائی. وہ بھی کسی کی بہن ہے نا بھائی, ہماری بہن کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے گا تو مولوی صاحب آپ ہی بتائیے, راستے پر چل رہے ہیں, اگر نظر جھکا کے چلیں گے تو جان کا خطرہ ہو جائے گا, نظر اٹھا کے چلیں گے تو ایمان کا خطرہ ہو جائے گا. تو کم سے کم بیچ والا تو لے کے چلے, ذرا اٹھا لیا ذرا گرا لیا, ذرا اٹھا لیا ذرا گرا لیا. او بھائی پہلی نظر ہی کو گرا کے چلنا یہ اصل ہے, وہ نہیں. اب یہاں سے تاک رہے ہیں تو پورا وہ کونے تک پہنچا دیے کہ پہلی نظر جائز ہے. اتنا لمبا گھورا کہ وہ آنکھ کو اس طریقے سے پلپلا بھی نہیں رہا, یعنی پپنی بھی نہیں مار رہا, یہاں سے وہاں تک پورا تاک رہا جینے میں. وہ شاب نشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا, اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. نمبر 3, اب کچھ بھائی ہمارے سوچ رہے ہوں گے بزرگ حضرات, جی میری جوانی تو ایسی عبادت میں نہیں گزری, اب میں بوڑھا ہو گیا, مولوی صاحب ہمارے لیے بھی کچھ ہے کیا, اب میں کیا فکر کروں؟ جی ہے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَائِ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, وہ آدمی جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کبھی کبھی ریاکاری آ جاتی, دکھاوے کے لیے لمبی دعا کر رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, اور تنہائی میں ہاتھ صاف کرتے جا رہے ہیں, ہاتھ صاف کرتے جا رہے ہیں, ہاتھ صاف کرتے جا رہے ہیں. تنہائی میں کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی دیکھے نہ دیکھے, اوپر والا دیکھ رہا ہے. اس وقت اگر ہم برائی سے بچ گئے تو بڑے نیک ہو گئے. وہی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جگہ دے دے گا. اب سوچ رہے ہو بھائی وہ بھی میری زندگی میں نہیں ہے, نہ میں حاکم ہوں, نہ جوانی رہ گئی, نہ رونے کا رہ گیا, اب کوئی اور راستہ ہے کیا بھائی؟ ابھی تو 7 میں سے اور کچھ بچے ہیں نا بھائی. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ یا بِالْمَسَاجِدِ, وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے, مسجد ہی میں لٹکا ہوا ہے. ایک نماز سے آیا دوسری نماز کے لیے, ایک نماز سے آیا تیسری نماز, سب لٹکا ہوا ہے, لٹکا ہوا ہے. تو لٹکنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں بھائی؟ مسجد میں اٹکا ہوا ہے, مسجد میں لٹکا ہوا ہے, دونوں معنی لے سکتے ہیں. اٹکنا لٹکنا کتنے لوگ کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے کریں گے؟ نوجوان لوگ تو کہاں نظر آئیں گے. یہ ہماری مسجدیں آباد ہیں ہمارے بزرگوں کی وجہ سے, کم سے کم وہ تو اپنا اٹکا کے رکھے ہوئے ہیں اور لٹکا کے رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی مسجد کو آباد رکھنا ہے ورنہ مسجدوں میں تالے لگ جائیں. نوجوانوں کو ٹائم کہاں, لیکن ماشاءاللہ جہاں نوجوان ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. ارے وہ نوجوان جو تہجد کا بھی اہتمام کر رہے ہیں, قابل مبارکباد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا, صحیح بخاری کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1120 ہے غالباً, کیا کہا؟ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل, عبداللہ بڑے اچھے ہیں لیکن رات کی نماز جو پڑھتے, تو رات کی نماز کون سی ہے؟ عشاء کی تھوڑے نہ ہے, رات کی تہجد کی نماز پڑھتے. راوی بیان کرتے فکان عباد اللہ ینام من اللیل الا قلیلا, اس کے بعد عبداللہ رات میں بہت کم سوتے. تو جوانی کو لگا دیجئے, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبرست, کہ جوانی میں توبہ کر لینا پیغمبروں والا کام ہے. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں,
کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، بوڑھے ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، کہ جی بڑھاپے کے وقت تو ظالم بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے۔ اب چاچا سیدھے ہو گئے، ایک حج پڑھ کے آ گئے، پورا پاپ ان کا دھل گیا، مسجد کے متولی ہو گئے، اپنے نام کے آگے لگائے الحاج، نام کے آگے الحاج، اور ہم اور آپ اگر نہیں بولیں گے الحاج تو ہم سب پر گر جائے گی گاج کہ بھئی الحاج کاہے نہیں کہا، حجن صاحبہ حج۔ ارے بھائی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب اگر جوانی میں حج کر لوں گا نا تو بڑھاپے تک بچا کے نہیں رکھ پاؤں گا، اس لیے جوانی میں حج نہیں کرتا ہوں، بڑھاپے کے بعد، تاکہ پورا پاپ دھل جائے۔ اور مسجد کا متولی، آج کل متولی بننے کا جھگڑا ہے، مصلی بننے کا جھگڑا نہیں ہے کہ میں نمازی بن جاؤں نا، متولی۔ ایک جگہ پہ میں گیا، وہاں اس مسجد کے متولی 5 ہیں، 5 متولی، کیونکہ خاندان والے بھیا یہ سب کر کے کہا پایا۔ اور متولی صاحب لکھتے ہیں، متولی کیا لکھنا چاہیے تھا؟ کیا لکھنا چاہیے تھا آپ لوگ بتائیں گے؟ میں بتا چکا ہوں کیا لکھنا چاہیے اپنے نام کے آگے؟ خادم الحرمین الشریفین کی طرح خادم مسجد، میں مسجد ابو بکر کا خادم ہوں، مسجد عمر کا خادم ہوں۔ لکھیں گے آج سے آپ لوگ جو ذمہ دار ہیں، خادم ہوں میں، خادم ہے بولیں گے او بھائی صاف کرنا پڑے گا، او ٹوائلٹ صاف کرنا پڑے گا، او ذرا اس میں یہ کرنا پڑے گا، نہیں خادم نے، اچھا ارے بھائی مسجد سے جو بھی جڑا رہے گا اس کی شان بڑی نرالی ہے بھائی، بڑی شان نرالی ہے، اس لیے خادم لکھا کیجئے۔ تو بات چل رہی تھی کہ کہاں سے بات چلی اور کہاں میں گھوم گیا، کون یاد دلائیں گے؟ ہاں دل لٹکا ہوا، چلیے دل لٹکا ہوا ہے تو بیچارے بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اس کی وجہ سے ہماری مسجدیں آباد۔ چلیے اور آگے کون ہے بھائی؟ ورجلان تحابا فی اللہ، ایک دو آدمی ہیں جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ محبت، سلام علیکم، پیسہ ہے تو سلامی مار رہا ہے، پیسہ نہیں تھا تو پوچھتا نہیں تھا، ابھی پیسہ ہے تو سلامی مار رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سلام علیکم، انجینئر صاحب سلام علیکم، اور مولوی صاحب سلام کریں گے زور، مولوی صاحب رکے، امام صاحب سلام علیکم، امام صاحب کیسے ہیں، کیسا چل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو تو بڑھ بڑھ کے سلام، انجینئر صاحب کو بڑھ بڑھ کے سلام، ذمہ دار صاحب کو بڑھ بڑھ کے سلام، مولوی صاحب۔ یہ ہے مسئلہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے جدائی۔ چلیے ایک نمبر اور آ گیا، یہاں بھی بڑا اچھا موقع ہے، نوجوانوں کو زیادہ موقع ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ إِلَىٰ نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک وہ آدمی جس کو اونچے خاندان کی عورت نے برائی کے لیے دعوت دی تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کچھ بھائی ہیں ہمارے، او بھائی میں کتنا اچھا ہوں، میرے پاس تو کئی گرل فرینڈ ہے۔ ارے پرانے زمانے کا ہے یار، تو کالج میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، تیرے پاس گرل فرینڈ نہیں ہے؟ ارے یہ لڑکی کالج میں اسکول میں پڑھ رہی، بوائے فرینڈ نہیں، ارے یہ لوگ کہاں کے ہیں، کہاں سے چلے آئے، اور اکیلے رہتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے، وہ سب کیا کچھ نہیں، ہمارے ساتھ ڈانس نہیں کر رہا ہے، آ نہیں رہا، پارٹی میں نہیں جا رہا، وہ نہیں کر رہا۔ اپنی حقیقت کو نہ کھوئیے گا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ مسلم لڑکے جو ہے نا، یہ مسلم لڑکے، کچھ کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جا کے وہاں تو اور زیادہ سیکولر ہو جاتے ہیں، اپنا اسلام سب ختم۔ اللہ بھائی تبلیغ کیجئے، پہنچیے، کچھ باقی رکھیے، کوئی بھی بلا رہا، اونچے خاندان کے عورت بلا رہے، کوئی بھی بلا رہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لے لیجئے، بھائی عزیز مصر کی بیوی نے دروازوں کو بند کر دیا، اب کیا تھا، کوئی دیکھ رہا ہے کا کچھ نہیں۔ یاد رکھیے گا، عورتوں کی جو عزت لوٹی جاتی ہے، عزت لوٹنے والے رشتہ دار لوگ زیادہ ہوتے، پہچان والے زیادہ ہوتے، مطلب پہچان والے لوگ زیادہ ہیں، جان پہچان والے ایسا وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب آخری آدمی وہ ہے، وہ جس نے صدقہ کیا، ایک ہاتھ نے دیا، دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں معلوم،
صدقہ و خیرات کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، پیسہ نکال رہا ہے، دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ کو بھی پتا نہیں. اللہ اکبر. اب یہاں مولوی صاحب ایک بات بولنا چاہ رہے تھے کہ دوسرے کو بھی پتا نہیں چلنا چاہیے، دوسرے ہاتھ کو بھی، کہ دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں کیا دے رہا نہیں دے رہا. آج کل لوگ دیتے نہیں. آپ گئے، مولوی صاحب گئے، رسید لے کر گئے، بھائی ذرا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیجئے. ارے آپ لوگ مولویوں کا کام یہی ہے، ہر گلی گلی میں مسجد بناؤ، اپنی دکان چلاؤ. یہ سب کیا مولوی صاحب کس کو دیتے رہیں گے، کیا کریں گے بھائی، ہمارے بھی بال دس ڈیٹ. بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے، اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ اللہ اپنے گھر کے لیے ہمارے پیسے کو لے رہا ہے. بہت سارے پیسے والے ہیں، اربوں خربوں پتی ہیں، وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جاتے، حج کے لیے نہیں جاتے، مسجد نہیں بناتے، مدرسہ نہیں بناتے. کیا بنا رہے ہیں؟ سنیما ہال. کیا بنا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے عقیقے پر فلمی ہیروئن کو بلا کے ڈانس کراتے ہیں. اسی دولت رکھ کے آخرت کی فکر دیکھ لیجیے، دنیا کی فکر ڈانس کرا رہے ہیں. مسجد کے لیے دیجئے، مدرسے کے لیے دیجئے، جو کام آئے مرنے کے بعد. ختم، اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، 3 اکاؤنٹ چالو رہے گا مرنے کے بعد بھی. دلیل صحیح مسلم کتاب الوصیہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1631. اذا مات الانسان انقطع عنه عمل الا من صلاۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ، یہ صدقہ جاریہ کیا؟ مسجد ہے، مدرسے ہے، مسافر خانہ ہے، کتابوں کا چھپوانا ہے، قرآن کو چھپوانا ہے، اور حصہ لینا ہے دین کے کام میں، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. مر جائیں گے وہ چیز رہے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. مسجد کے بنانے میں آپ حصہ لیتے ہیں، پوری مسجد، نمازی لوگ جتنے نماز پڑھیں گے سب کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں مولوی صاحب ہم جو نماز پڑھنا تو ہم کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھیا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ الگ سے اس بنانے والے کو بھی ثواب دے دے گا. اب کچھ بھائی سوچ رہے ہیں مولوی صاحب اتنی بڑی مسجد تو میں بنا نہیں سکتا، تو میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہے کیا؟ ایک گھونسلہ بنا سکتے ہیں نا آپ. گھونسلہ، گھونسلے کا معنی کیا؟ گھونسلے کا معنی چڑیا کا چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا نا بھائی، 1 اینٹ 2 اینٹ 3 اینٹ 4 اینٹ وغیرہ. بھائی اتنا سیمنٹ میری طرف سے، اتنا بالو میری طرف سے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. جو بھی حصہ لیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے دے گا. چلیے آگے چلے. اب یہ 7 لوگ ایسے ہیں اللہ اپنے سایہ میں جگہ دے گا. اب 2-4 واقعہ بیان کرنے کے بعد، بس 1-2 واقعہ بیان کرنے کے بعد میں آپ سے رخصت دوں گا. آخرت کی فکر. آخرت کی فکر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. مائیں بہنیں موجود ہیں. آخرت کی فکر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طور سورہ نمبر 52 کی آیت نمبر 27 پڑھتی ہے. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. صفت الصفوہ ابن جوزی کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 پر آقا بیان کرتے ہیں، یا زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا، ان سے جب ملاقات کر لیتا تب میں ادھر ادھر جاتا. ایک دن میں ملنے کے لیے گھر گیا تو کیا دیکھ گیا تھا، وہ پڑھی جا رہی ہے یہی آیت کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور تیز گرم ہوا سے ہم کو بچا لیا. پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے. میں کھڑا رہا، میرا پیر تھک گیا. جب میں تھک گیا تو میں بازار چلا گیا، بازار سے کام کر کے پھر آیا، پھر دیکھا تو وہی آیت کو پڑھی جا رہی ہے، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا. میں کھڑا رہا، بہت دیر کے بعد پھر تب مل کے واپس آئے. یہ آخرت کی فکر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. ان عذاب ربک لواقع، سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 7 کہ بے شک آپ کا رب واقع ہو کے رہے گا، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. سورہ طور کے اندر ہو کے رہے گا، عذاب تو آنا ہی آنا ہے. الجواب الکافی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر کہ جب یہ آیت پڑھتے بیمار پڑ گئے، وہ روئے، بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کے لیے گئے. ارے آخرت کی فکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہے؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 146 اپنے غلام اسلم کو لے کے جاتے ہیں. اسلم آج چلتے ہیں مدینہ میں، لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ کیسے ہیں، ذمہ دار ہو تو ایسا، کیسا؟ عمر بن خطاب جیسا ذمہ دار. رات میں چلے، او روشنی نظر آ رہی ہے، روشنی. وہاں پہنچے، ٹھنڈی رات تھی، پہنچے
روشنی والے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نیت صحیح ہے تو آئیے ورنہ واپس چلے جائیے. عمر بن خطاب نے کہا کہ اندر آ سکتا ہوں. کیا امیر المومنین ہیں, ملنے کے لیے گئے ہیں, آ سکتا ہوں کیا؟ نیت صحیح ہے تو آئیے ورنہ چلے جائیے. اندر آئے. کیسا چل رہا ہے؟ ارے کیا چل رہا ہے؟ رات ہے, ٹھنڈی رات ہے, رات کا اندھیرا, ٹھنڈک بہت زیادہ ہے. کیا چل رہا ہے؟ یہ جو چولہا چڑھا ہوا اس کے اوپر کیا ہے؟ ارے پانی ہے. یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ یہ رو رہے ہیں. یہ چولہے پر پانی کیوں ہے؟ گرما رہے ہیں, گرما رہے ہیں. اس عورت نے کہا گرما رہے ہیں تاکہ بچے کو دلاسا دے سکے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے. اور اسی پر اس عورت نے کہا کہ میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا. میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا. عمر کے رہتے ہوئے اور میری حالت یہ ہے. اور پوچھنے والا عمر بن خطاب ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے سامنے وہ عورت بول رہی ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا میرے اور عمر کے درمیان, میرے بچے بھوکے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نکلے. جہاں آٹا رکھا ہوا تھا آٹا لیا, چربی لی. اسلام اسلام, اس کو میرے اوپر لاد دو. اسلم نے کہا میں لاد لیتا ہوں, میں لاد لیتا ہوں. کہا انت تحمل وزری یوم القیامہ. اسلام, کل قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ مجھ کو امیر المومنین اللہ نے بنایا, اس لیے میں اٹھا کے لے جاؤں گا. ایسا کوئی ذمہ دار آپ نے دیکھا ہے؟ میں لے جاؤں. لے کر گئے, چولہا جلایا, اور جو پھونک رہے تھے نا, پھونک جو رہے تھے داڑھی پر, اس کا دھواں, وہ لکڑی سب آ رہی تھی. کھانا پکایا, بچوں کو کھلایا. وہ عورت دعا دیتی رہی کتنا اچھا انسان ہے. کاش کہ عمر کو پتا چل جاتا کہ ایسا آدمی آیا ہوا تھا جس نے ہماری خدمت کی, اس وقت بھی نہیں بتایا میں ہی عمر ہوں. بتائیے میں ہی عمر نا, خدمت کی. بچے لوگ کھا گئے, آرام سے جب سو گئے, اسلم سے کہا اسلم یہ بچے لوگ رو رہے تھے نا بھوک کی وجہ سے اور ٹھنڈک کی وجہ سے, آج اچھا ہو گیا, کچھ تو کام ہوا. بتائے بھی نہیں کہ میں ہی عمر ہوں. آخرت فکر. ایک دو واقعہ اور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1833. کہا جس کو میں نے حاکم بنایا ہے, اگر وہ سوئی یا سوئی سے کم تک کا دھاگا یا کچھ بھی, یا کوئی دھاگا سوئی اگر وہ چھپا لیتا ہے, غبن کر لیتا ہے, کل قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا. اللہ اکبر. آج تو قوم کے پیسے کو, قوم کی امانت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہے ہیں, جن کو بھی ذمہ دار پر باپ کی جاگیر ہے. اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کالے کلوٹے تھے. اقبل انی عملک. یہ دیکھیے محل استدلال کا, اللہ کے رسول مجھے فلانے جگہ کا اپنے حاکم بنایا, ذمہ دار بنایا, میں ابھی استعفا دیتا ہوں کیونکہ میں اس لائق ہوں ہی نہیں. اگر وہ تھوڑا سا بھی کچھ کمی ہو جائے گی کل قیامت کے دن اللہ پکڑ لے گا ذمہ داری. اور آج کل ذمہ دار نہیں بنائے گا تو ناراض ہو جائیں گے. صدر میں ہی رہوں گا, اور سیکریٹری میں ہی رہوں گا, وہ خازن وہ سب میں ہی رہوں گا. اور نہیں بنائے, منہ گھما کے چل رہا ہے, منہ پھلائے رہتا ہے, وہ سب. اچھا مسجد کا بھی متولی میں مدرسے کا میں, اور کسی انجمن میں. اچھا آخرت کی فکر, کل قیامت کے دن اگر ایک اس کے برابر کچھ چوک ہو جائے گی تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا, اس لیے تیاری کر لیجئے. ایک واقعہ اور بیان کرنے کے بعد آپ سے رخصت ہوں گا. عطا صلیبی ہیں, نیک لوگوں میں سے ہیں. صفت الصفوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 319 یا 193 میں ہے. جب موت کا وقت آیا, وہ بربادی, ارے قبر میری منزل ہے, میری موت کا وقت آنے والا ہے, مجھ کو تو اس پر چڑھنا ہے, پل صراط پر, میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 سے زیادہ حدیثیں بیان فرمائے. موت کا وقت آیا تو رو رہے ہیں. ما یبکی کا, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا چھوڑ رہا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں کہ آگے کی جو منزل ہے میرے پاس توشہ کچھ ہے ہی نہیں, سامان نہیں ہے, سفر بہت لمبا ہے, کیا معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا. میرے بھائیوں
جن سے اللہ راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کی یہ حالت ہے۔ ہم لوگوں کے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو خود تیاری کرنا ہے، لگے رہیے، کوشش کیجئے۔ کھیتی کاٹنے والا کب کاٹے گا؟ جب بوئے گا تب نا، جب بوئے گا انہیں تو کیا کاٹے گا؟ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا، جو برا کرے گا اس کو برا ملے گا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اے ایمان والو، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18، کل کے لیے تیاری کرو، ہر نفس جان لے کل کیا بھیجا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا جو تم لوگ کرتے ہو۔ یہ باتیں تھی جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ کی توفیق سے جو بھی ادھر ادھر کچھ ہوئی وہ میری طرف سے، ہم سب بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول کر لے، اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے، اے اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دو، تو قبول فرما، جن لوگوں نے لگایا ہے اللہ ان کے مال میں زیادتی فرما، اور جن لوگوں نے نہیں لگایا اللہ اسے لگانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔